बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच, 31 मई के बाद इमरान खान का बयान चलाना, तस्वीर चलाना टीवी पे ममनू ठहरा। उसके बाद इमरान खान 5 अगस्त के बाद 4 माह हो गए जेल में हैं। साइफर केस का ट्रायल चला, वो कल अदम करार दे दिया गया। उसके बाद दोबारा नए सिरे से जब ये ट्रायल शुरू हुआ, उसकी 2 समातें हो चुकी हैं। उन समातों में लब्बे लबाब ये है कि 12 दिसंबर को जी जी 12 अब फर्द जुर्म उन पर आयद की जाएगी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर। खबर जो आई थी ना आज, जो सब चैनल्स ने चलाई, वो ये थी कि इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने कहा है कि साइफर केस के मामले पे मैं अब अदालत में लेके आऊँगा एज गवाह जनरल बाजवा को और डोनाल्ड लू को, जी कि मेरे नाम तो पैगाम आया नहीं था, वो पैगाम आया था जनरल बाजवा के नाम पर। वो पैगाम, वो साइफर जिसमें कहा गया था कि मेरी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। अब केस क्या रुख इख्तियार करेगा? और दूसरा, इमरान खान के इतने दिन के बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने आना, क्या उनके वर्कर के लिए ये नया खून साबित हुआ है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, बड़े दिनों के बाद इमरान खान का एक तफसीली जो पैगाम है वो टीवी चैनल्स की जीनत बना। और उसके बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट से भी आपको बता दूं कि पैमरा की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नया हिदायतनामा भी जारी कर दिया गया है। और उस हिदायतनामे के मुताबिक इमरान खान साहब के बयान आइंदा टीवी चैनल्स पर चलाने पर फिर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी क्यों लगाई गई है, इस हवाले से कोई अदालती अहकामात मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब अपने मुतअद्दिद अहकामात में ये कह चुके हैं कि पैमरा को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स के टीवी चैनल्स पर इस तरीके से पाबंदी लगाए। लेकिन उसके बावजूद आज पैमरा की जानिब से ये एक भूंडा सा हिदायतनामा दोबारा से टीवी चैनल्स को जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक उसको हम क्या कहें कि अलमिया की सूरत ही कह लें कि अब जो पाकिस्तान के अवाम है, नाजरीन है, वो जो रिवायती मीडिया उसको कितना के देखते हैं। हर कोई भाई सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और इस तरह की जो दीगर वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया की, वो इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए ये पाबंदी कारगर नहीं है। 31 मई के बाद से तो वैसे भी आपने बताया कि उनके नाम लेने पर पाबंदी थी और तस्वीर चलाने पर पाबंदी, तो फिर उसके बाद भी तो पीटीआई का बयानिया चल रहा है, सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। ये जितने वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं सारे सोशल मीडिया के ज़रिए कोऑर्डिनेशन की जा रही है। एक ट्वीट आती है और उसके नीचे कारकुनान को वो पैगाम पहुंच जाता है और उसके बाद अगले दिन वर्कर कन्वेंशन हो जाता है। उसमें हज़ारों वर्कर्स हिस्सा लेते हैं, कोई पॉलिटिकल क़यादत मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए पैमरा की जानिब से इस तरह के अहकामात जारी करना फजूल और बेकार है। बेहतर ये था कि पैमरा इसके ऊपर जो एक पहले एक पॉलिसी चल रही थी कि इमरान खान साहब का जो बयान है कम अज़ कम वो तो टीवी चैनल्स के ऊपर चलना चाहिए था। उनकी तस्वीर और जो नाम है उसके ऊपर तो पाबंदी है अक्सर मीडिया हाउसेस पे। अब जो दूसरी और एक अहम ख़बर आज की अगर कहा जाए, जो पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी ख़बर है, वो ये है कि आज इमरान खान साहब के साइफर केस की दूसरी समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साइफर का जो जेल ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा से ट्रायल का आगाज़ हुआ, लेकिन फिर फैसला किया गया कि ट्रायल जेल में ही होगा। और अब दोबारा से ये दूसरी समाअत थी और आज इमरान खान साहब की जानिब से जो अपना एक बयान जारी किया गया है, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भूंचाल आया हुआ। पूरा दिन तमाम मीडिया हाउसेस के ऊपर आप देख लें, इवन के शाम 6 बजे तक मैं मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेस हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके ऊपर देखता रहा हूँ। इमरान खान साहब का बयान 6 बजे तक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलता रहा है सही तमाम चैनल्स पर। अब केस की समाअत आज मुख्तसर थी। तब जो ज़्यादातर कार्रवाई थी वो यही थी कि जो अदालत थी उसकी जानिब से तमाम फ़रीक़ैन को नकूल फ़राहम की जानी थी, क्योंकि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। तो उससे पहले तमाम फ़रीक़ैन को नकूल फ़राहम करना ज़रूरी है। फिर 7 दिन का वक्त देना भी कानून के तहत ये उसकी ये भी ज़रूरी है कि 7 दिन की मोहलत दी जाए ताकि तमाम फ़रीक़ैन उन नकूल का जायज़ा ले सकें, बेहतर तरीके से जवाब तैयार कर सकें। और फिर उसके बाद आगे सारा वो मरला आएगा जिसमें
یہ پروسیس چلے گا، فرد جرم عائد ہوگی، فرد جرم عائد ہونے کے بعد اس کے اوپر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی، پھر گواہان کو پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر پھر جرح ہوگی، اور یہ سارا پروسیس چلے گا، اور اس کے بعد دلائل مکمل ہوں گے اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب یہ چیزیں ایک مختصر سماعت تھی، وہ نقول فراہم کر دی گئیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اہل خانہ وہاں پر موجود تھے۔ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، بہنیں اہلیہ، وہ عدالت آتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو اور ان کے صاحبزادے زین قریشی موجود تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ تک انہوں نے اپنے جو اہل خانہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی۔ پھر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں کان میں کچھ خسر پھسر ہوئی، کوئی گفتگو ہوئی۔ شاہ محمود قریشی تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 1.5 منٹ تک عمران خان صاحب کے کان میں کوئی بات کرتے رہے۔ وہ آپس میں ان کی ایک طرح سے خفیہ یا ان کی کوئی سیکرٹ بات تھی جو منظر عام پر نہیں لائے گی، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے کچھ مختصر بیان دیا گیا، اور عمران خان صاحب کے بیان سے تو آج یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے لندن پلان کو بالکل واڑ کے رکھ دیا۔ کیسے؟ اور انہوں نے کھل کے بات کی ہے۔ آج عمران خان صاحب نے تقریباً 1.5 سال کے بعد، یعنی پچھلے سال غالباً اپریل مئی کے مہینے میں ارشد شریف صاحب نے وہ کون تھا کہ سیریز کی تھی، اور آج عمران خان صاحب نے بھی اس راز سے باقاعدہ پردہ ہٹا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کون تھا جس نے 9 اپریل کی رات کو پارلیمنٹ کے باہر قیدیوں والی وینیں منگوائی تھیں، اور وہ کون تھا جس نے ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ان کے جو مشیر تھے ان کے اور ڈاکٹر رضوان سمیت جو شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کر رہے تھے، اور وہ اور شہزاد اکبر اور اس طرح کے کوئی 5 سے 6 لوگ تھے جنہوں نے ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے، اور اس طرح مختلف انہوں نے تقریباً کوئی 20 سے 30 کے قریب کچھ ایسے سوالات تھے جو ارشد شریف صاحب نے وہ اس سیریز کے تحت وہ کون تھا جب ان کے پروگرام کا ٹائٹل تھا اس میں انہوں نے کیے تھے۔ اور آج پھر عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ در حقیقت شخصیت سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور انہوں نے ہی ڈونلڈ لو کے کہنے پر یہ سازش والا جو سائفر سازش تھی یہ پورا کھیل رچایا۔ پھر اس میں ہماری پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، اور اس طریقے سے ایک عدم اعتماد کے ذریعے ایک منتخب وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ اور عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا۔ جنرل باجوہ کو عدالت بلاؤں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے افسران کو بھی گواہ کے طور پر پیش کروں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، ایک سوال ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کہ گزشتہ دنوں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کے ساتھ جیل میں کسی نے ملاقات کی اور کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ چیزیں طے پائی ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1971 کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 1971 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی شیخ مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے کیا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ 162 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے مجھے پکڑا گیا یہ سب لندن پلان کا حصہ تھا۔ نواز شریف لندن پلان کے بعد پاکستان آئے، جیل میں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، جیل میں اپنی جیل جو ہے وہ ایک عبادت اس کو میں سمجھتا ہوں، اور جیل میں رہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے معاشی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں ملک 6.17% کی رفتار سے گروتھ کر رہا تھا، ترقی کر رہا تھا، اور ان لوگوں نے اس کو بالکل صفر پر بھی نہیں، مائنس میں چلی گئی تھی۔ پچھلے دنوں جب یہ خبر آئی ہے تو اس میں بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے جو اعداد و شمار تھے اس میں ہیر پھیر کیا تھا، اور پی ڈی ایم کی حکومت میں جو معاشی ترقی کی رفتار تھی وہ -17 تھی، جس کو مثبت 0.2 کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عوام اس وقت ان کی اقدامات کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ وہ پی ڈی ایم کا حوالہ دے رہے تھے۔
اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے خاور منیکا کے جو سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے وہ نکاح عدت کے دوران نکاح والا جو کیس ہے اس میں انہوں نے بیان دیا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا، اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ایک سابق شوہر اپنی اہلیہ کی کردار کشی کر رہا ہے، اس کو بد چلن بد کردار اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ اس کی سابق اہلیہ جو اس وقت اس کی بیوی تھی اس کے جی میں آ رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا، میں اس چیز کو اسی کے اوپر آتا ہوں، تو کہ وہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں، اور دوسری جانب وہ شخص ہے جس نے اس عورت کو اپنایا، اس سے شادی کی، وہ اس کے پاک باز ہونے کی وہ گواہی دے رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ میں بشریٰ بی بی کی شکل تب دیکھی تھی جب میرا ان سے نکاح تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے بچوں کو اب دباؤ میں لایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی والدہ کے خلاف بیان دیں۔ میرے خیال میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو یہ بے شرمی، بے غیرتی اور گھٹیا پن کی انتہا ہوگی۔ ویسے ہم ہر بار یہی بات کرتے ہیں کہ یہ خاور منیکا صاحب نے جب بیان دیا تھا یہ گھٹیا پن کی اور بے شرمی بے غیرتی کی یہ شاید پستی ہے، آخری حد ہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں غلط ثابت کر دیا جاتا ہے اور کوئی اور سامنے آتا ہے اور وہ اس سے بھی نیچے جا کے کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑا ریکارڈ میرے پاس ہے۔ تو اب اگر بشریٰ بی بی کے بچوں کو اس طرح دباؤ میں لا کر والدہ کے، یار دیکھیں نا، ایک بچے والدہ کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، تو اب ان کو دباؤ میں لا کے ڈرا دھمکا کے آپ ان کو اگر خدا نخواستہ ان سے یہ بیان دلوایا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک طرح سے المیہ ہے، اس کے اوپر افسوس کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ جو منصوبہ ساز یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے پارٹی رہنماؤں کے چھوڑ جانے پر بھی سوال ہوا، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ کے بارے میں مجھے افسوس ہے اور کچھ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئے ان کے چھوڑنے پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور وہ شاید جو پرویز خٹک صاحب ہیں، شاید ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے نہیں، وہ تو سہری بات ہے، ہاں وہ تو بالکل انہوں نے تو حد ہی کی ہوئی ہے وہ، بالکل۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں کے ذریعے قوم کو یہ پیغام دیا، انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ قوم کو جا کر بتا دیں کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس وقت جو ایک صورتحال بن چکی ہے، جو سیاسی ماحول بن چکا ہے، اس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مکس اچار، یہ سب کہیں الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں۔ یہ بات تو کہی عمران خان صاحب نے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے بھی مختصر گفتگو کی گئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کسی عہدے کی، ان سے شاید یہی سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی بجائے پارٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، کل بھی کپتان کے ساتھ تھا اور آج بھی کپتان کے ساتھ ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو قانون کی حکمرانی سے محبت کرتے ہیں اور وہ نظریاتی لوگ ہیں، وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ میرے خیال میں یہ بہت اہم پیغام شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو ورکر ہیں، جو کارکنان ہیں، جو سپورٹر ہیں، ان سب سے یہ کہا ہے کہ آپ 8 فروری جو تاریخ مقرر ہے، جس کے اوپر اب نظر آ رہا ہے کہ شاید عام انتخابات اسی تاریخ کو ہو جائیں، اور اس تاریخ پر اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹرن آؤٹ دیکھے جانے کا امکان ہے، کیونکہ مہنگائی سے ستائی عوام اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب وہ ایک ٹھپے سے، ایک پرچی سے ان تمام ظالموں سے بدلہ لے سکے۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔